अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SEH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब के दरमियान में जो लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है इस पर बात करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और उसके साथ साथ वसीम अब्बास साहब ने भी इसके ऊपर एक राय दी है। दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने राय दी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा शुरू करते हैं आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं, बिलाशुबा आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो एक बड़े अच्छे दानिश्वर भी कहा जा सकता है, उन्हें राइटर भी बड़े अच्छे रहे हैं और वो एक होस्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ कॉलम वगैरह कॉलम निगारी भी की शुरू में, और करैक्टर भी एक डेवलप किया अजीज़ी का, जो कि सुहेल अहमद साहब ने किया। जो ये करैक्टर जो था ये पहले उनकी रिटन फॉर्म में आपको नज़र आता है और उनकी तहरीरों में आपको नज़र आता है। तो जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो वो फिर उसको पर्दा स्क्रीन के ऊपर लेके आए और किस तरीके से, जिस तरीके से अजीज़ी साहब ने उसको निभाया, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। जितने अच्छे तरीके से सुहेल अपना आफ्ताब इकबाल साहब ने उसको लिखा था, उससे उतना ही अच्छा जो है वो सुहेल अहमद साहब ने उसको कंसीव किया, या उसके बीच में फिट बैठे हैं बिल्कुल वो। तो ये क्रेडिट खैर आफ्ताब इकबाल साहब का है कि वो पायनियर थे इस फॉर्मेट के और पायनियर हैं। और सुहेल अहमद साहब को इस हवाले से, पहले तो उनकी सुहेल अहमद साहब के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, इस हवाले से सुहेल अहमद साहब को लाने का सेरा जो है इस जगह पे, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर और इस हस्बे-हाल के अंदर जहां वो आज भी कर रहे हैं, उसका बिलाशुबा जो क्रेडिट है वो आफ्ताब इकबाल साहब का है, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं, मैं आफ्ताब इकबाल साहब की बातों के ऊपर बाद में आता हूँ। सुहेल अहमद साहब हमारे बड़े माया नाज अदाकार हैं और सुहेल अहमद साहब का एक अपना मकाम है। सुहेल अहमद साहब वो वर्सटाइल अदाकार हैं पाकिस्तान में, जिनकी हर तरह की जो उनका काम है, हर हवाले से, हर तरह का, संजीदा हो या मज़ाहिया हो, मज़ा से भरपूर हो, उन्होंने हर तरह अपना सिक्का मनवाया है। मुझे याद है कि लोग उनको हस्बयाल से जानते हैं। हस्बयाल से पहले जो ड्रामों के शौकीन हैं, जो उनके करैक्टर्स को देखते हैं शौक से, अभी रिसेंट पास्ट में उनके दो स्टैंड अप गर्ल और जीवन नगर ख़ास तौर पे जो अभी ख़त्म हुआ, वो देखा गया डबल रोल के हवाले से। ये वो जनरेशन है जो जिन्होंने सुहेल अहमद साहब को अब आके देखा है, लेकिन हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने सुहेल अहमद साहब को सूरज के साथ साथ का एक भट्टे का वो जो ठेकेदार होता है उसमें भी देखा था, जिसमें उसकी कॉन्टीन्यूटी थी उनकी कि लिख लो 20 हो गए 30, इस तरह करके वो नहीं, बल्कि हो गए 20 लिख लो 30, इस तरह करके वो बोलते थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने दिन भी किया, फिर उन्होंने गुलाम गर्दिश गालबन उसका नाम था ड्रामे का, वो किया। फिर उन्होंने एक गोरी दिया झांझरा फिल्म की थी, जो कि उस्मान फिरजादा साहब जिसके डायरेक्टर थे। फिल्मों के हम आपको पता शौकीन है। फिल्मों में यकीन करें उनके नेगेटिव किरदार देख के ये उनको गलियां निकालने का दिल कर रहा था, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने वो किरदार को निभाया था। फिर उसके साथ उन्होंने टीवी के ऊपर उन्होंने संजीदा नोयत के किरदार भी बहुत किए और मज़ा से भरपूर भी किए। तो उनकी वर्सटैलिटी जो है वो इस्टेब्लिश है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो इतने परफेक्ट किरदारों को कंसीव करते हैं कि मेरे ख्याल में ये अमेजिंग है, और ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत है उनके अंदर, खुदादाद सलाहियत है। क्योंकि खुदादाद सलाहियत के आगे जो मेहनत होती है वो कुछ नहीं कर सकती। वो मतलब एक बंदा जिसके अंदर खुदादाद सलाहियत कम है, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आ सकता है, लेकिन वो इतना आगे नहीं जा सकता जितना वो बंदा जा सकता है जिसके अंदर कुदरत ने जो एक सलाहियतें रखी होती हैं, वो बिलाशुबा है। और क्रिएटर में आफ्ताब इकबाल साहब अगर लिखते हैं तो वो भी खुदादाद सलाहियत है। तो ये दोनों का एक तारुफ जो है इस करवाने की वजह सिर्फ ये है कि इसके बाद एज ए ह्यूमन बीइंग और जो कुछ इस पूरे उसमें हुआ है उस एपिसोड में, उसके हवाले से आपसे बात की जा सके। सुहेल अहमद साहब जो हैं अमूमी तौर पे बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, मतलब अपने किरदार के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं, बहुत कम। वो पता नहीं अहमद अली भट्ट साहब को उन्होंने इंटरव्यू जो दिया उसमें बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, उसमें वो बात आ गई और मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ कि सुहेल अहमद साहब की जो टोन थी वो किसी एक दो जगह पे ज़रा ज़्यादा आगे चली गई। और मुझे ये भी उस चीज़ का अंदाज़ा है कि शायद उनको ज़ाती चीज़ों के हवाले से वो टोन इतने आगे नहीं गई थी, लेकिन जिस वक्त उनके नाना जी का जिक्र किया और आफ्ताब इकबाल साहब ने और जिस तरह किया था, जो कि उनको पसंद नहीं आया सुहेल अहमद साहब को, मेरे ख्याल में वहाँ पे वो ज़्यादा होगी। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ अपने बुज़ुर्गों को लेके, अपने वालिद हों, अपने दादा हों, नाना हों, जो भी हों, उनको लेके ज़रा इंसान ज़रा ज़्यादा हसास होता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये था। और लेकिन मुझे अगेन मैंने कहा कि वो क्योंकि इंटरव्यू कम देते हैं, दिया बात शुरू हुई तो पता नहीं वो कब से उनके जहन में था ये बात, सारा कुछ अमूमी तौर पर वो देते नहीं। ये एक सुहेल अहमद साहब का
میں ایک ایک کر کے دونوں کا کمپیریزن کر لیتا ہوں. اب آتے ہیں جناب آفتاب اقبال صاحب کی طرف. آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت مشہور ہیں کہ وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے مشہور ہے. آپ کو کسے ہم نے یہاں پہ حیدر سلطان صاحب کا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے جب سلطان رئی صاحب کو کہا تھا کہ وہ سلطان رئی صاحب شان کے آگے کیا بیچتے ہیں, اور سلطان رئی تو عجیب و غریب جسامت کے ساتھ, اس طرح کی کوئی انہوں نے کی تھی. بعد میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑی تھی. تو آفتاب اقبال صاحب اس طرح کے پھڈے اور اس طرح کے تنازع میں رہے ہیں. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے ان کا, رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے امان اللہ صاحب سے بھی معافی مانگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں کے ساتھ جو کیا وہ سب کچھ سب کے سامنے ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ امان اللہ صاحب کے ساتھ آج وہ بڑی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امان اللہ صاحب کی, اور وہ قدردان وہ خیر پہلے بھی تھے, یہ اس میں نہ ماننا بڑی زیادتی ہے, قدردان تھے. لیکن امان اللہ صاحب کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں پھر ظاہر ہے اس کے اوپر پھر معافی بھی مانگی گئی. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے بڑے مایہ ناز اداکار ہیں. وہ ایک ڈرامہ ان کا ایک پلے نہیں تھا یہ جو جس فارمیٹ کے اوپر یہ کام کرتے ہیں, یہ ایک چھوڑ کے چلے کامیڈی شو جو تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ اس میں سہیل احمد صاحب جو ہیں اپنا آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ امان اللہ صاحب کے اوپر بڑی ہی ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, یا بڑی ہی کوئی تضحیق امیز رویہ بقول افتخار ٹھاکر صاحب کے تھا, تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ بھی مجھے پتا ہے. بعد میں معافی تلافی بھی ہوئی. پھر دوسرے اداکار جتنے بھی ہیں جس میں لمبی چوڑی فہرست ہے جو ناراض رہے, سلیم البیلا, سخاوت ناز اور ہنی البیلا, پر وہ ببو رانا, پتہ نہیں کون سے جس میں نام آتے ہیں, جس میں لمبی فہرست ہے. ان کو جو شکایات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل احمد صاحب کی طرف سے پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی ریئیکشن آیا ہے, جبکہ آفتاب اقبال صاحب کو لے کے, ان کی پرسنالٹی کو لے کے جتنی باتیں ہوتی رہی ہیں اور جتنی کی ہیں انہوں نے سلطان رئی صاحب سے لے کے امان اللہ صاحب سے لے کے جتنی بھی, تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور آفتاب اقبال صاحب کا ایک جو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ وہ کریڈٹ ان سے کوئی لے نہیں سکتا جس چیز میں وہ پائنیئر ہیں, کوئی نہیں لے سکتا. خود سہیل احمد صاحب مانتے ہیں, اور سہیل احمد صاحب کو آفتاب اقبال صاحب بھی مانتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ایک دوسرے کو چھوٹا بھائی کہتا ہے, دوسرے کو بڑا بھائی کہتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. اور آفتاب اقبال صاحب بھی اس چیز کو, سہیل احمد صاحب کے فن کو مانتے ہیں. انہوں نے اس ویڈیو میں بھی بارہا کہا وہ ان کو مانتے ہیں. لیکن ان کا رد عمل بھی جو جوابی تھا وہ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ تیز تھا. اور جوابی رد عمل کے علاوہ سہیل احمد صاحب کی ایک تو اپنے نانوں کو لے کے چیز جو انہیں شکایت ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا ان کو جو ایک صرف وہ جو کامیڈین سہیل احمد ہیں اس کو لے کے بھی وہ میں نے جس طرح بتایا کہ سہیل احمد صاحب جو ہیں ہمارے وہ اداکار ہیں جنہوں نے ولن بھی کیا, جنہوں نے کریکٹر کردار بھی کیے ہیں, جنہوں نے پازیٹیو کردار بھی کیے ہیں, جنہوں نے مزاح سے بھرپور کام بھی کیا ہے. تو ورسٹائل آرٹسٹ ہیں ہمارے, اور بہت ہی زبردست آرٹسٹ ہیں. میں بلکہ ان کی اگر ذاتی حوالوں سے میں بات کرنا شروع کروں, میں اکثر بلکہ پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں, اور ان کی اندر سے جو ایک بڑے آدمی ہیں, احترام کرتے ہیں, اپنے استادوں کا بھی احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں, اپنے سینئر کا بھی احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. جس وقت وہ ان کا سکہ چل رہا تھا, وہ ایک اسٹیبلش اداکار بن چکے تھے, اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ فشار ڈرامے میں میری جو کنٹینیوٹی یہ یوں کر کے وہ چنے کر کے ہتھیلی کے اوپر ایسے کر کے رکھتے ہیں, وہ مجھے بتائی تھی وسیم عباس صاحب نے. تو یہ بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حالانکہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جی میری اپنی کنٹینیوٹی, اس کو کسی نے پوچھنا نہیں تھا, یا اس کو اگنور بھی کر سکتے تھے, لیکن باقاعدہ انہوں نے نام لے کے کریڈٹ دیا. یہ بھی ایک ہے. پہلی دفعہ رد عمل, میں اگین کہہ رہا ہوں, مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے ویسے اس چیز پہ کہ ان کا رد عمل جو تھا ایک دو جگہ پہ شدید تھا, لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے میں بہت زیادہ ان کے اندر. اب اس کے اندر دو چیزیں میں اگر آپ کو بتاؤں, یہ جو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے تقریباً لگ بھگ 1 گھنٹے کی ہے. انہوں نے پہلے کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کسی کو بنایا ہے, میں نے کبھی نہیں کہا میں نے اس کو بنا دیا, میں نے اس کو بنا دیا. جو سہیل احمد صاحب نے بٹ صاحب کے انٹرویو میں بتایا کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں اس کو بنا دیا, اس کو کر دیا, اس کو کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے کسی کو نہیں کہا. اچھا میں یہ سن رہا تھا بڑے کریٹیکل اس سے انداز سے, تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات کی ہے, لیکن میرے خیال میں 1.5 منٹ گزرا تھا یا 2 منٹ گزرے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں یونیورسٹی ہوں, میری قیادت میں یہ ہوا, میرے یہ ہے, میں نے سب کو بنایا, میں نے بنایا کا ورڈ نہیں یوز کیا, لیکن ان ادر ورڈ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں کہ میں ہی میں ہوں. وہ جو میں ہے ان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ہر عام آدمی کے کسی بھی بندے سے بات کر لیں, کسی میڈیا کے بندے سے آپ پوچھ لیں, کسی بار کے بندے سے پوچھ لیں, وہ اسکرین کے اوپر بھی نظر آتی ہے. میں یہاں پہ ایک چیز بتاؤں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. مشہور صحافی ہیں طلعت حسین صاحب, ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع بھی ملا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک کالم بتایا. اب میں کالم کس کا تھا وہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نام لے کے, میرا نام لے کے کہتا ہے یہ ان کے اندر گنے کہ اس میں آئی کا ورڈ, کیونکہ انگریزی کا کالم تھا, آئی کا مطلب میں,
میں کا ورڈ کتنی دفعہ یوز ہوا میں نے گنا تو اس میں 16 سے 18 دفعہ تو کہتا ہے یہ دیکھیں یہ کالم لکھنے والے کی یہ حالت ہے کہ اس کے اندر سے میں نہیں جاتی. اتنا ڈس لائک کیا جاتا ہے میں کو, اتنا ڈس لائک کیا جاتا ہے. پھر ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کالم لکھا کریں, ان کی بڑی بڑائی ہے. تو میں نے ایک کالم لکھا. اب کالم شروع کہاں سے ہو رہا تھا کہ مجھے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا. اب مجھے کا مطلب میں ہی ہے نا. اب مجھے سمجھ آیا, میں بیٹھ گیا, مجھے یہ بات چبھ رہی تھی کہ یہ میں جو انہوں نے مجھے 18 دفعہ سمجھایا تھا میں کیسے اس سے نکلوں. کالم کا آغاز جو تھا وہ اس سے کیا کہ گاؤں جانے کا اتفاق ہوا. میں یا مجھے کا ورڈ جو ہے میں نے نکال دیا, یہ نہیں کہ میں ایک دفعہ گاؤں گیا یا مجھے گاؤں جانے کا, میں نے کا ورڈ ہی نکال دیا. یہ ہوتا ہے ایک اس چیز کا میں کو بڑا نیگیٹیولی ادھر میں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ بالکل کہتے تھے کہ میرے ساتھ کسی کو نہ بٹھائیں, وہ ان کا حق ہے, وہ ان کے اندر پروگرام وہ ڈرائیو کرتے تھے, ان کا حق ہے. اس کے اوپر آپ ٹھیک ہے اعتراض کر سکتے ہیں, اپنی رائے بھی آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن جناب آپ جو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے جس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اور جس طریقے سے وہ کھوسے بھی نظر آ رہے تھے, ایک تو میرے خیال میں خواہ وہ مین اسٹریم میڈیا ہو وہ سوشل میڈیا ہو, بیٹھنے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا آپ جس طریقے سے الگ چیئر کے اوپر بیٹھتے تھے اور سامنے آگے کلاس جیسے وہ ٹیچر ہوتا ہے, تو آپ کے اندر بھی تو خود نمائی تھی. آپ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے, جس طریقے سے تذیق میں بتا چکا ہوں پہلے کہ فلاں چھوڑ کے گیا, کس طرح سے افتخار ٹھاکر صاحب ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ گئے. تو وہ اگر سہیل احمد صاحب اس چیز کے اوپر تھے کہ کوئی وہ نہ آئے, تو آپ کے اندر جو وہ میں ہے آپ تو بلکہ زیادہ خطرناک طریقے سے تھا. یہ میری رائے ہے, اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. آفتاب اقبال صاحب کی بہت عزت ہے, لیکن جس طریقے سے تذیق کرنا یا جس طریقے سے نمایاں ہو کے بیٹھنا اور ایک ٹیچر کی طرح ہانکنا, ایسے ٹیچر کی طرح جو ایک وہ دیہاتی ٹیچر ہوتا ہے نا جس نے ہاتھ میں اسٹک اٹھائی, اس طریقے سے ہانکنا اور کسی کی بات نہ سننا یا وہ کرنا, تو وہ سہیل احمد صاحب کا اپنا وہ تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی بات ہے اس طریقے سے ان کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا. ان کو ان کے نانا جی کے حوالے سے میں نے جس طرح بتا دیا وہ بھی بہت زیادہ تھا. 2-3 جگہ پہ آفتاب اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے. دوسری طرح میں سہیل احمد صاحب کی طرف آتا ہوں. سہیل احمد صاحب سے سب سے پہلے تو یہ توقع ہی نہیں تھی مجھے, وہ لارجر دین یہ جھگڑا فلانا, ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے ایک جو مثال دی تھی کہ روزی جو ہوتی ہے کتی ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگتی ہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے کہا کہ رزق جو ہوتا ہے وہ تلاش کریں. بڑے مطلب انہوں نے کہا کہ ناجائز کاموں کے ذریعے رزق اگر تلاش ہو, اسٹیج کے حوالے سے, ڈانس کے حوالے سے, ولگیرٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس پہ بعد میں آتا ہوں. تو انہوں نے بھی بڑی زبردست بات کی تھی, لیکن جب تھوڑی دیر پہلے آپ نے رزق اس کے ساتھ وہ سارا کچھ کہہ دیا, پھر یہ مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی آگے جا کے. ٹھیک ہے وہ اپنا سمجھانے کے لیے ایک پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا وہ کیوں کس پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ تھوڑا سا انہی کی باتوں کے اندر تھوڑی سی نگیٹ کیا اس چیز کو. یہ اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تھا. اب دوسری بات سہیل احمد صاحب کی ایک اور جو زبردست بات ہے, میں نے زندگی میں ایک واپسی ڈرامہ تھا افتخار ٹھاکر کا, وہ لاہور نہیں گئے تھے, پنڈی میں لیاقت ہال میں لگا تھا. اس ڈرامے کے علاوہ 3 ڈرامے میں نے زندگی میں دیکھے ہیں لاہور میں, وہ تھے کراؤن تھیٹر میں. سہیل احمد صاحب کراؤن تھیٹر میں, مشرف صاحب کے دور تھا شروع کا, یہ 2003-4 یا 5 کا دور تھا. ہم فارماسیوٹیکل میں تو جب منتھلی میٹنگ یا کوارٹرلی میٹنگ ہوتی تھی تو ہم رات کو اسٹیج ڈرامہ, وہاں کیونکہ لاہور میں ہوتی تھی, اسٹیج ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا. اور وہ صرف اور صرف سہیل احمد صاحب کا دیکھنا ہوتا تھا. صرف وہ جو سہیل احمد صاحب بات کرتے ہیں نا کہ اداکاری فن, اور وہ جو انہوں نے ایک مثال بھی دی, وہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی, کیونکہ ہم ان کو جانتے تھے. انہوں نے کبھی ڈانس کو اس ٹائم کے اوپر, بڑی بات ہوتی ہے کہ جب پوری ہوا ایک طرف چل رہی ہو ہر چیز کی, انہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا, اپنا ایک نام پیدا کیا, اپنا مقام پیدا کیا. اور آفتاب اقبال صاحب جس نے کہتے ہیں کہ آنے نہیں دیتے تھے, تو انہوں نے اسٹیج کے اوپر امان چند وغیرہ کو جس طریقے سے چانس دیا وہ شاید ہی کسی نے دیا ہوگا. انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی تھی, یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیم نہیں بنائی تھی, وہ ٹیم اسی طرح ان کے ڈائریکشن میں ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی تھی, اور وہ صاف ستھرا کام کرتے تھے, ولگرٹی سے بالکل پاک چیزیں تھیں. تو وہ اثر تھا, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جتنا فائٹ کر سکتے تھے انہوں نے کی سہیل صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جتنا اس کو وہ ریٹیلیٹ کر سکتے تھے یا جتنا اس کے آگے کھڑے ہو سکتے تھے وہ باندھ سکتے ہیں کیا. پھر بعد میں ٹھیک ہے انہوں نے اس میں بھی بتایا بٹ صاحب کو کہ میں نے وہ ڈرامہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا کہ جس طرح وہ ولگیرٹی ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک ان کی بہت قابل قدر چیز ہے. اس چیز کو بھی مطلب ہے فن تو ان کا ہے, وہ میں پوری روشنی ڈال چکا ہوں. پھر ان کے اپنے اصول جو تھے وہ بھی سارا کچھ ایز اے ہیومن بینگ جس طرح وہ احترام کرتے ہیں وہ بھی میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے. تو یہ میرے خیال میں زیادہ جو زیادتی ہوئی یا زیادہ جو کیونکہ میں نے سہیل احمد صاحب نے بہت کم اس طرح ہوا ہوگا کوئی کیا ہو, تو آفتاب اقبال صاحب تو لیے دیے رہتے ہیں, مطلب ہے
وہ نہیں رکھتے, وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے سہیل صاحب کے حوالے سے بات کرنے میں, یا وہ جو ایک میں ہے اس حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے. اچھا, میری اس حوالے سے وسیم عباس صاحب سے میرے بہت ہی شفقت کرتے ہیں ہمیشہ, بڑے ایز اے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, جب ہم ڈرامے دیکھتے تھے شوق سے, وہ میرے آل ٹائم فیوریٹ تھے. ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کچھ چیزیں جو تھی, 2 چیزیں انہوں نے کہیں کہ ایک تو ان کے نانا جی کے حوالے سے انہیں بڑے اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا, اگر وہ نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں ٹھیک نہیں تو آفتاب اقبال صاحب کو جاننا چاہیے تھا, یا انہوں نے اگر ذکر جو کہ سہیل صاحب کو اگر اچھا نہیں لگا تو ان کو کرنا چاہیے تھا, ایک یہ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. آفتاب اقبال صاحب کو انہوں نے کہا کہ دوسروں کو عزت دینا سیکھے, دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وسیم عباس صاحب کی اس بات سے میں ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو پھر یہ نوبتیں نہیں آتی کہ امان اللہ سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے, حیدر سلطان صاحب سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑی, دوسرے سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑے, کیونکہ آپ معافی پھر اسی صورت میں مانگ رہے ہیں نا کہ آپ کوئی غلط کر رہے تھے, پھر معافی مانگنا بڑی بات ہے, لیکن معافی بار بار مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے. تو یہ تھوڑی میری اپنی رائے بھی تھی, کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا بھی دی, ٹھاکر صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیا, امان اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیا. تو میرے خیال میں سہیل احمد صاحب جو تھے اور ہیں, اور آفتاب اقبال صاحب بھی اپنا ہم تو دعا کریں گے وہ لے کے آئیں, پائنیئر وہ اپنے اس میں تھے, لیکن سہیل احمد صاحب کو اس جگہ لے کے آنے میں بے شک وہ ان کا ہاتھ ہے, وہ مانتے بھی ہیں. وہ بعض دفعہ کہتے ہیں ایکشن اسپیک لارجر دین ورڈز. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو بنایا یا میں نے اس کو کیا, ایک بندہ خود مان رہا ہے کہ مجھے وہ لے کے آیا, دوسرا وہ آپ کو بار بار اس چیز کو گنانے کی. میں پھر اگین کہوں گا کہ اس کے اندر پھر میں نکالنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آفتاب اقبال صاحب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ ٹیلنٹڈ سے ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے وہ اپنے رویے اور اپنے بیہیویئر کی وجہ سے بہت آگے بھی جا سکتا ہے اگر وہ ٹھیک ہے, اور بہت پیچھے بھی چلا جاتا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے.